शेवरलेट आबादी से निकलकर अब सुनसान जंगल में पहुंच गई थी। ड्राइविंग सीट पर एक हिप्पी टाइप नौजवान मौजूद था, जिसने हाथों को सर्दी से महफूज रखने के लिए दस्ताने पहन रखे थे। नौजवान के बराबर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, जो पढ़ी लिखी और मोअज़्ज़ज़ घराने की फर्द मालूम होती थी। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के आसार थे। वो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी। आखिर किसी कदर घबराए हुए लहजे में अपने साथी से कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं शाहिद? क्या तुम्हें जंगल के ये हसीन और कुदरती मनाजिर पसंद नहीं है? नौजवान ने उल्टा सवाल कर दिया। पसंद तो है, लेकिन हम बहुत दूर निकल आए हैं। कोई बात नहीं। नौजवान ने स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाकर उसकी कलाई पर रख दिया। मेरी मौजूदगी में तुम्हें किसी किस्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन काफी वक्त हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए। लड़की अब कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। ओफो भाई, तुम तो सारी तफरीह को गारत करके रख देती हो, नौजवान ने मसनूई हफ्की से कहा। ताम उसने कार रोकी नहीं, मुसलसल आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां ऊंचे दरख्त और घनी झाड़ियां थी। ये इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था और दूर तक कोई मुतनफिस नजर न आता था। नौजवान ने कार रोक दी और इंजन बंद करके बाहर निकल आया। निशात घबराकर बोली, तुम यहाँ क्यों रुक गए हो? वापस चलो ना। नौजवान कार के सामने से गुजरकर दूसरी जानिब आया और दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगा, आओ कुछ देर कुदरत के हसीन मनाजिर का लुत्फ़ उठाएं। नहीं भाई, बहुत लुत्फ़ उठा लिया। लड़की सीट पर बैठी रही। यूँ भी इस मकाम पर वहशत सी बरस रही है। वहशत किस बात की? नौजवान इतराफ़ पर नज़र डालता हुआ बोला, देखो कितना दिलफरेब मंजर है। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़कर आहिस्ता से अपनी जानिब खींचा और वो तव्वन और करहन कार से बाहर आ गई। नौजवान उसका हाथ थामे हुए एक घनी झाड़ी के करीब पहुंच गया और मखमली घास पर बैठते हुए पुरमज़ाह लहजे में कहने लगा, तशरीफ़ रखिए मिस साहिबा, ये मुलायम घास आपके ड्राइंग रूम में बिछे हुए कालीन से ज़्यादा नरम और दबेस है। लड़की नौजवान से कदरे दूर हटकर बैठ गई। नौजवान अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा, फिर सिरक कर लड़की के करीब पहुंच गया और उसका हाथ थाम कर जज्बाती लहजे में कहने लगा, निशात तुम कितनी हसीन हो, कोई हूर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। बस यही कहने के लिए तुम मुझे इस वीरान मकाम पर लाए हो? अरे नहीं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर क्या? लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अच्छा छोड़ो, नौजवान सटपटा सा गया। ये बताओ, शादी की बात तो पक्की है ना? हाँ, लेकिन इस सिलसिले में वालिदैन की सतह पर बात होनी चाहिए। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं। एक बात को बार बार पूछने से क्या हासिल? मैं कितना खुश नसीब हूँ। नौजवान निशात के और करीब हो गया। निशात ने उठने की कोशिश की, लेकिन नौजवान का हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल हो चुका था। ये क्या हरकत है? निशात तड़प गई, लेकिन नौजवान की गिरफ्त मजबूत थी। वो मुस्कुराया और उसे अपनी जानिब खींचते हुए बोला, घबराती क्यों हो? आखिर हम बहुत जल्द शौहर और बीवी के रिश्तों में मुंसलिक हो जाएंगे। क्या मतलब? निशात के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में हवस के साए रक्सा थे और अंदर का शैतान बरामद हो रहा था। अब उसका दूसरा हाथ भी हरकत में आ गया था। निशात की हालत बहुत दिगरगू थी। सांस बेतरतीब हो गई थी और खौफ के बायस जिस्म पसीने में भीग चुका था। वो मचल गई। उसने घबराकर दोनों हाथों से शाहिद को पीटना चाहा, मगर वो बहुत बेकाबू हो चुका था। उसने निशात को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। निशात ने भी मुज़ाहमत तेज़ कर दी और वो उसकी गिरफ्त से निकलने की शदीद जिद्दोजहद करने लगी। साथ ही चीख चीख कर कह रही थी, होश में आओ शाहिद, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई बात नहीं डियर, वो मकबूल लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। हर काम अपने वक्त पर मुनासिब होता है। शादी से पहले ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। शाहिद पर निशात की गुफ्तगू का कोई असर नहीं हो रहा था। जज्बात ने उसे अंधा कर दिया था। उसने मजीद पेशकदमी की और निशात का लिबास जिस्म से अलहदा करने की कोशिश करने लगा। निशात ने भरपूर मज़ाहमत की। वो नौजवान को नोचने खसोटने लगी और एक मरतबा उसकी कलाई पर काट खाया, लेकिन नौजवान वाकई पागल हो गया था। उसकी दस्त दराजी ने वहशियाना शक्ल इख्तियार कर ली। उसने निशात को बेबस कर दिया। अचानक नौजवान की गिरफ्त ज़रा ढीली हुई और निशात मछली की तरह उसकी आगोश से निकल गई। वो फटे हुए कपड़ों के साथ ही भाग खड़ी हुई, मगर नौजवान ने लपक कर उसे दबोच लिया और कमर में हाथ डालकर ज़मीन पर पिछाड़ दिया। उसी लम्हे एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। एक दरियाई परिंदा किसी जानिब से नमदार हुआ और गज़बनाक आवाज़ में चीखता हुआ नौजवान पर हमलावर हो गया। उसका पहला वार ही कामयाब रहा। उसकी लंबी और तेज़ चोंच नौजवान के चेहरे पर पड़ी और वह रुखसार से पूरी बोटी उड़ा ले गया। नौजवान दर्द की शिद्दत से चीख पड़ा। उसने निशात को छोड़ दिया और उठकर भाग खड़ा हुआ। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था। गर्दन पर पंजों के गहरे निशान थे। परिंदा खौफनाक आवाज़ें निकालता हुआ उसके सर पर मंडला रहा था और दोबारा हमला करने की ताक में था। चुनाचा वो फिर नौजवान पर छपटा और वो खुद को परिंदे के ज़ा से बचाने के लिए ज़मीन पर ऊंधा गिर गया
اور چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا۔ نشاط کو اس دوران میں موقع مل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لپک کر جھاڑیوں کے پیچھے چلی گئی۔ ایک جھاڑی کی لمبی اور گول شاخیں اس کے چہرے کے سامنے آ گئی تھیں۔ وہ ان کے عقب سے سامنے کا ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ پرندہ اب کسی قدر بلندی پر چلا گیا تھا۔ نوجوان کراہتا ہوا اٹھا اور اس نے 2-3 پتھر اٹھائے اور باری باری پرندے پر کھینچ مارے، مگر کوئی پتھر نشانے پر نہیں لگا، بلکہ پرندہ اور مشتعل ہو گیا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور نوجوان کے چہرے سے جونک کی طرح چمٹ گیا۔ اس حالت میں اس کے پر پھڑ پھڑا رہے تھے اور نوجوان کے چہرے اور گردن کو اپنی چونچ اور پنجوں سے گھائل کر رہا تھا۔ نوجوان درد کی شدت سے چیخ پڑا۔ اس نے نشاط کو چھوڑ دیا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، گردن پر پنجوں کے گہرے نشانات تھے۔ پرندہ خوفناک آوازیں نکالتا ہوا اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور دوبارہ حملہ کرنے کی طاق میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر نوجوان پر چھپٹا اور خود کو پرندے کی زد سے بچانے کے لیے زمین پر اوندا گر گیا اور چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا۔ نشاط کو اس دوران میں موقع مل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لپک کر جھاڑیوں کے پیچھے چلی گئی۔ ایک جھاڑی کی لمبی اور گول شاخیں اس کے چہرے کے سامنے آ گئی تھیں اور وہ ان کے عقب سے سامنے کا ہولناک منظر دیکھ رہی تھیں۔ پرندہ اب کسی قدر بلندی پر چلا گیا تھا۔ نوجوان کراہتا ہوا اٹھا، اس نے 2-3 پتھر اٹھائے اور باری باری پرندے پر کھینچ مارے، مگر کوئی پتھر نشانے پر نہیں لگا، بلکہ پرندہ اور مشتعل ہو گیا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور نوجوان کے چہرے سے جونک کی طرح چمٹ گیا۔ اس حالت میں اس کے پر پھڑ پھڑا رہے تھے اور نوجوان کے چہرے اور گردن کو اپنی چونچ اور پنجوں سے گھائل کر رہا تھا۔ سنسان جنگل میں نوجوان کی کرب انگیز چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پوری شدت کے ساتھ خون آشام پرندے کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پرندے کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسے نوجوان کے جسم کو اپنی خنجر کی نوک جیسی چونچ سے ادھیڑ کر رکھ دے گا، اور اگر نوجوان کے ہاتھوں پر دستانے نہ ہوتے تو پرندہ شاید اس کی انگلیاں بھی تراش ڈالتا۔ نوجوان اپنے چہرے کو پرندے کے حملے سے بچانے کے لیے ایک بار پھر زمین پر اونت گیا اور چہرہ بازو میں چھپا لیا۔ پرندہ کچھ دیر اس کے گرد منڈلاتا رہا، پھر اس نوجوان کی پشت پر بیٹھ کر غضبناک آواز میں پر پھڑپھڑاتے ہوئے کائیں کائیں کی آواز نکالنے لگا۔ نوجوان غالباً بے ہوش ہو چکا تھا، اور اگر ہوش میں ہوتا تو اسی میں عافیت تھی کہ چہرہ چھپائے ہوئے زمین سے چپکا رہے۔ نشاط بھی شاخوں والی جھاڑیوں کے کب سے یہ دلچسپ لیکن ہولناک تماشا دیکھ رہی تھی۔ پرندہ اس کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ نوجوان پر حملہ نہ کرتا تو وہ لٹ چکی ہوتی۔ پرندہ نوجوان کو چھوڑ کر اب ایک اور اونچی شاخ پر بیٹھ گیا۔ نوجوان نے خون آلود چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور پرندے کو ہاتھ سے فاصلے پر دیکھ کر بجلی کی سرعت کے ساتھ کار کی طرف دوڑ پڑا۔ پرندہ گھات میں بیٹھا تھا۔ وہ پھر نوجوان کی طرف چھپٹا، مگر نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور طوفان کی رفتار سے روانہ ہو گیا۔ پرندے نے کچھ دور تعاقب کیا، پھر اسی جگہ واپس آ گیا جہاں نشاط جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ پرندہ نچلی شاخ پر بیٹھ گیا اور ایسی آواز نکالنے لگا جیسے کہہ رہا ہو اب کوئی خطرہ نہیں، باہر آ جاؤ۔ نشاط کو بالکل یوں محسوس ہوا گویا یہ الفاظ کسی انسان کی زبان سے ادا ہوئے ہوں۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل آئی اور پرتشکر نظروں سے پرندے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے لباس ٹھیک کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پرندے کے قریب پہنچ گئی۔ ہرچند کہ وہ ایک جنگلی پرندہ تھا، انسانوں سے غیر مانوس، لیکن اس کے باوجود وہ اڑا نہ گھبرایا، بلکہ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ نشاط چمکارتے ہوئے اس پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پرندے نے آنکھیں بند کر لی اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے بڑا آرام اور طمانینت محسوس کر رہا ہو۔ نشاط بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، معصوم پرندے، تم کتنے اچھے ہو، میری عزت بچا کر تم نے مجھ پر عجیب احسان کیا ہے۔ کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ بتاؤ میں تمہاری کس کام آ سکتی ہوں؟ پرندے نے آنکھیں کھول دی اور ایسی نظروں سے نشاط کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی بے بسی اور مظلومیت ٹپک رہی تھی۔ آنکھیں نام معلوم ہوتی تھی۔ نشاط کچھ دیر پرندے کے قریب کھڑی ہوئی محبت سے اس کے پروں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ اب واپس کس طرح ہوگی۔ وہ شہر سے میلوں دور ایک ویران صحرا میں تھی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں کوئی آبادی یا سڑک وغیرہ بھی نہیں تھی۔ یہاں پہنچ کر کسی سے لفٹ مانگتی۔ پرندہ شاید اس کی پریشانی بھانپ گیا اور یوں بار بار اپنی جگہ سے اڑنے لگا جیسے نشاط کو اپنے ساتھ چلنے کی ترغیب دے رہا ہو۔ نشاط اس کا اشارہ سمجھ گئی اور پرندہ اس کی رہنمائی کرتا ہوا ایک جانب پرواز کرنے لگا۔ کوئی 2 فرلانگ چلنے کے بعد نشاط خوشی سے اچھل پڑی۔ پرندہ اسے ایک مضافاتی ریلوے اسٹیشن پر لے آیا تھا جہاں صرف ایک کوٹھری تھی جس میں ایک شخص بیٹھا اونگ رہا ہو، اور غالباً وہی چپڑاسی سے اسٹیشن ماسٹر تک کے فرائض انجام دیتا ہوگا۔ اسٹیشن پر اس وقت کوئی بھی مسافر نہیں تھا، تاہم پرندے کی موجودگی میں وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ٹرین کا وقت معلوم کیا جو تقریباً 10 منٹ بعد آنے والی تھی۔ پھر اس نے ٹکٹ خریدا اور گاڑی کے انتظار میں ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ پرندہ بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔
पैसेंजर ट्रेन अपने वक्त पर पहुंची। गाड़ी में ज़्यादा रश नहीं था। निशात एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हो गई और गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर बाद उसने यूं ही खिड़की से बाहर झांक कर देखा और यह देखकर हैरत ज़दा रह गई कि परिंदा ट्रेन के साथ साथ डिब्बे के ऊपर प्रवास कर रहा था। बैरिस्टर आसिफ अली बेटी की दास्तान सुनकर गुस्से से कांपने लगे। वो शहर के मुअज़्ज़ज़ और नामवर वकला में शुमार किए जाते थे और हासे बाअसर शख्स थे। उन्होंने निशात को तसल्ली दी और गुसीला लहजे में कहने लगा, मैं आज ही उस बदमाश की खबर लेता हूँ। उसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है। उसे अगवा और मुजरिमाना हमले के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 7 बरस की सज़ा ज़रूर कराऊंगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पापा, निशात ने मुस्कुराते हुए कहा। परिंदे ने उसे काफ़ी सज़ा दी है। कम से कम 2 महीने तक वो किसी हॉस्टल में पड़ा कराता रहेगा और जब ठीक होगा तो चेहरा मसक हो चुका होगा। अजीज़ और अकारब में भी पहचाना ना जाएगा। हाँ वो परिंदा, बैरिस्टर साहब चौंक कर बोले, बेटी तुम उस मेहरबान परिंदे को अपने साथ क्यों ना लाई? ओहो, मैं आपको इस बारे में बताना भूल ही गई थी। परिंदा पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ प्रवास करता दिखाई दिया था। बस स्टेशन पर उतरी तो वो भी वहाँ मौजूद था और प्लेटफॉर्म पर मंडला रहा था, लेकिन इसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। नाकाबिले यकीन, बैरिस्टर साहब बुड़बुड़ाए। बड़ी हैरत की बात है कि एक मामूली परिंदा एक हट्टे कट्टे नौजवान को यूं ज़ेर करे। बहरे कैफ ये साबित हुआ कि हैवानात भी अपने अंदर शऊर, एहसासात और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। रात का खाना बाप बेटी ने साथ खाया। डाइनिंग टेबल पर भी पुरस्रार परिंदे के मुतालिक गुफ्तगू होती रही। 10 बजे हस्बे मामूल निशात सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। वो चूँकि दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए बिस्तर पर दराज होते ही गहरी नींद सो गई। बैरिस्टर साहब अलबत्ता जागते रहे और तकरीबन 1:30 बजे तक अगले रोज़ अदालत में पेश होने वाले कत्ल के केस की तैयारी में मसरूफ़ रहे। 2 बजे उन्होंने खाना ख़त्म किया और चूँकि लेटते ही सो जाने के आदी थे, चुनांचा जल्द ही नींद ने आ लिया। वो रात के 3 बजे का अमल होगा कि अचानक निशात हुड़बुड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीम तारीकी में चारों तरफ दिखने लगी। वो अजीब पुरस्रार आवाज़ थी जिसने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया था। वो आवाज़ अब भी आ रही थी और किसी परिंदे की फड़फड़ाहट से मुशाबे थी, और जब नींद का खुमार टूटा तो निशात को महसूस हुआ कि आवाज़ ऊपर की जानिब से आ रही है। उसने ऊपर देखा और दूसरे ही लम्हे चौंक पड़ी। वही परिंदा कमरे के अंदर उसके सर पर प्रवास कर रहा था। वो गालबन खुली हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था। निशात किसी कदर खौफज़दा हो गई। रात के 3 बजे परिंदे का फ्लैट में दाखिल होना ताजुब खैज बात थी। ताहम खौफ का असर जल्द ज़ायल हो गया और परिंदे को करीब देखकर एक गुना खुशी महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ परिंदे की तरफ बढ़ाए। परिंदे के मुंह से काएं काएं की हल्की और पुरमुसरत आवाज़ें निकलने लगीं और वो निशात के शाने पर आकर बैठ गया। निशात प्यार से उसके परों पर हाथ फेरने लगी। फिर उसने परिंदे को गोद में रख लिया और चूमते हुए कहने लगी, मासूम परिंदे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत बेचैन थी। अब तुम कहीं ना जाना, हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। निशात की बात सुनकर परिंदे ने पर फड़फड़ाए और यूं चोंच हिलाने लगा जैसे उसकी तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक रखता हो। निशात फिर कहने लगी, तुम शायद भूखे हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लेकिन पता नहीं तुम गोश्त खाते हो या अनाज और सब्जियां वगैरह। खैर मैं दोनों अशिया लेकर आती हूँ, जो पसंद हो वो खा लेना। ये कहकर निशात दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसी वक्त परिंदा भी उड़ा और अपनी चोंच से यूं उसका दामन थाम लिया जैसे कह रहा हो, तकलीफ़ मत करो, मेरा पेट भरा हुआ है। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। बैरिस्टर साहब की आवाज़ आई। वो कह रहे थे, बेटी कौन है तुम्हारे कमरे में, किससे बातें कर रही हो? निशात ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। बैरिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए और परिंदे को कमरे में देखकर हैरान रह गए। ये परिंदा यहाँ कैसे पहुँचा? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। पापा अजीब बात हुई, निशात बताने लगी। 3 बजे के करीब फड़फड़ाहट की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। देखा तो परिंदा कमरे में मौजूद था। गुड, तुमसे बहुत मानूस हो गया। बैरिस्टर साहब ने परिंदे की तरफ देखा जो ड्रेसिंग टेबल के कद्दादम आईने के ऊपर बैठा हुआ गर्दन मटका मटका कर उनकी तरफ देख रहा था। उसकी चोंच किसी हद तक तोते से मुशाबे थी, लेकिन पंजे बतख की मानित थे और वो कोई आबी परिंदा मालूम होता था। बैरिस्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानी पड़े। परिंदे ने किसी किस्म की घबराहट या खौफ का इजहार नहीं किया, बल्कि इत्मीनान से अपनी जगह बैठा रहा। उन्होंने परिंदे को चमकार और मोहब्बत से उसके परों पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बहादुर परिंदे, मैं तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ कि आड़े वक़्त में मेरी बच्ची की मदद की। तुमने वो कारनामा अंजाम दिया जो हैरत अंगेज़ और काबिल सिताइश है। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। परिंदे ने ममनूनियत की नज़रों से बैरिस्टर साहब की तरफ देखा और परों को फड़फड़ाकर यूं काएं काएं की आवाज़ निकाली जैसे अपनी तारीफ़ पर शुक्रिया के अल्फाज अदा कर रहा हो और कह रहा हो, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बैरिस्टर साहब निशात से मुखातिब हुए, बेटी ये परिंदा पालतू मालूम होता है और गालबन हमारे पास ही रहना चाहता है।
ورنہ جنگلی پرندے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو یوں اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ میں کل ہی اس کے لیے خوبصورت پنجرہ خرید کر لا دوں گا۔ خوراک وغیرہ کا خیال تمہیں رکھنا ہوگا۔ لیکن پپا، پنجرے میں قید ہو کر یہ گھبرا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی رہائش کے لیے برابر والا کمرہ مخصوص کر دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں یہ گھر کا ایک فرد بن کر رہے۔ نشاط نے کہا۔ ویری گڈ، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلکہ کہو تو اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم کا بندوبست کر دوں۔ بیرسٹر صاحب نے کہا۔ ملازم کی کیا ضرورت ہے؟ نشاط نے جواب دیا۔ میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ ایک پرندے کی ضروریات ہی کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہفتہ گزر گیا۔ پرندے کے لیے نشاط کے برابر والا کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ نشاط کو پرندے سے والہانہ محبت تھی۔ وہ فرصت کے لمحات اس کے کمرے میں گزارتی اور اسے گود میں بٹھا کر پروں پر ہاتھ پھیرتی، کبھی چومتی اور گھنٹوں اس کے ساتھ بے معنی گفتگو کرتی رہتی۔ پرندہ بھی نشاط سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اسے بھی نشاط کے بغیر چین نہ پڑتا تھا۔ اگر کبھی نشاط کو دیر ہو جاتی تو وہ خود اس کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ ایک دن نشاط کو بخار آ گیا تو پرندے نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ رات بھر اسی کے کمرے میں رہا اور اپنے طور پر اس کی دلجوئی کرتا رہا۔ غرض دونوں میں مثالی دوستی تھی اور ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ گو یہ سب کچھ تھا، مگر ایک بات سے نشاط بہت پریشان تھی۔ دراصل کبھی کبھی پرندے کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتیں، جیسے کوئی انسان رو رہا ہو یا بین کرنے میں مصروف ہو۔ نشاط غور سے ان آوازوں کو سنتی اور جب پرندے کے کمرے میں پہنچتی تو وہ اداس اور پسمردہ دکھائی دیتا۔ نشاط اسے گود میں بٹھا کر اس کی پشت پر آہستہ آہستہ تھپکیاں دیتی اور کہتی، معصوم پرندے، تم اچانک غمگین کیوں ہو جاتے ہو؟ پرندہ اس کے زانوں پر بے دم سا ہو کر پڑا رہتا اور کچھ دیر بعد پہلے ہی کی طرح حشاش پشاش نظر آنے لگتا۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ نشاط آرام کر رہی تھی کہ پرندے کے کمرے سے گانے کی آواز آنے لگی۔ آواز مردانہ تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت دردناک انداز میں نغمہ سرا تھا۔ نشاط کو سخت حیرت ہوئی اور وہ غور سے سننے لگی۔ آواز بلا شبہ پرندے کے کمرے سے آ رہی تھی اور کوئی شخص دلدوز آواز میں المیہ گیت گا رہا تھا۔ نشاط کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ سٹول پر چڑھ کر روشن دان کے ذریعے پرندے کے کمرے میں جھانکنے لگی اور دوسرے ہی لمحے حیرت کے سمندر میں ڈوب کر رہ گئی۔ پرندہ جھولے پر اداس اور غمگین بیٹھا تھا اور اس کی چونچ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے گانے کی آواز اس کے حلق سے نکل رہی ہو۔ نشاط کی حیرت دوچند ہو گئی۔ وہ فوراً بیرسٹر صاحب کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اسی وقت کورٹ سے آئے تھے۔ بیٹی کو یوں حواس باختہ دیکھا تو گھبرا کر پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹی؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ پپا، وہ پرندہ۔ کیا ہوا پرندے کو؟ اڑ گیا شاید؟ نہیں، وہ گانا گا رہا ہے۔ پرندہ گانا گا رہا ہے؟ بیرسٹر صاحب حیران رہ گئے۔ ہاں پپا، بالکل انسانی آواز میں۔ بیرسٹر صاحب غور سے نشاط کی طرف دیکھنے لگے، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت آمیز لہجے میں بولے، تمہاری طبیعت شاید ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں پپا، اگر یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لیجئے۔ بیرسٹر صاحب پھر نشاط کو گھورنے لگے۔ شروع میں ان کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے، لیکن ایک باپ اولاد کی کیفیت کو بخوبی سمجھتا ہے۔ چنانچہ انہیں محسوس ہوا کہ نشاط کی باتوں میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور موجود ہے، مگر آج تک ایسی بات مشاہدے میں نہیں آئی تھی کہ پرندہ گانا گاتا ہو۔ بہرکیف وہ نشاط کے کمرے میں پہنچے اور سٹول پر چڑھ کر دوسری جانب دیکھنے لگے اور پھر ہنستے ہوئے نیچے اتر آئے۔ تم نے کوئی خواب دیکھا نشاط بیٹی؟ پرندہ بالکل ٹھیک ہے اور مزے سے دانا کھا رہا ہے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ نشاط اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے اور دیکھا تو چونچ بھی ہل رہی تھی۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا۔ آخر ایسا کس طرح ممکن ہے؟ کہیں قریب ہی ریکارڈ بج رہا ہوگا۔ تم نے یہ سمجھا کہ پرندہ موسیقی سے دل بہلا رہا ہے۔ ایسے واقعات الف لیلا اور طوطا مینا جیسی کتابوں میں تو مل سکتے ہیں جو تفریح طبع کے طور پر لکھی گئی ہیں، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ نشاط نے دوبارہ پرندے کے کمرے میں جھانکا۔ واقعی وہ کھانے میں مصروف تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی، چونکہ وہ سو کر اٹھی تھی، اس لیے ایسا ممکن ہے کہ نیند کے خمار میں ایسا کچھ محسوس ہوا ہو، ورنہ ایک پرندے سے انسانوں جیسی حرکات کی توقع عبث ہے۔ تاہم اس قیاس کے بعد بھی اس کا ذہن الجھا رہا۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی کہ آیا جو کچھ اس نے دیکھا وہ حقیقت پر مبنی تھا یا اسے فریب نظر تصور کرے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ نشاط کسی سہیلی کی سالگرہ میں گئی ہوئی تھی اور بیرسٹر صاحب قانون کی ذہیم کتابوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک گانے کی دھیمی آواز آنے لگی۔ آواز مردانہ تھی اور تاثر انگیز انداز میں کوئی المیہ گیت گنگنا رہا تھا۔ پہلے تو بیرسٹر صاحب نے کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب آواز مسلسل آتی رہی تو وہ چونکے۔ انہیں نشاط کی بات یاد آئی تو انہوں نے کتاب بند کر کے آواز پر کان لگا دیے۔ آواز بلا شبہ پرندے کے کمرے سے آ رہی تھی، جبکہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگے کیا واقعی کوئی پرندہ انسانوں کی طرح گا سکتا ہے؟ اور نشاط نے اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا تھا وہ درست ہے یا وہ کوئی بدروح ہے اور ماورائے قوتوں سے تعلق رکھتا ہے؟
نہیں نہیں، وہ آپ بڑبڑائے، یہ ہے مکانہ خیال ہے، دنیا میں ایسی کسی چیز کا وجود نہیں، یہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، لیکن یہ چستان ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ یہ سوچ کر روشن دان کے قریب پہنچے اور اندر جھانک کر دیکھا۔ پرندے کی چونچ گانے کے الفاظ کی مناسبت سے ہل رہی تھی، آواز اتنی صاف تھی گویا انسان کے دہن سے برآمد ہو رہی ہو۔ بیرسٹر صاحب سخت متجسس تھے، جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے نشاط کے بیان کے مطابق تھا۔ اچانک گانے کی آواز بند ہو گئی، شاید پرندے کو ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ بیرسٹر صاحب روشن دان سے ہٹ آئے، ان کی پیشانی عرق آلود تھی اور چہرے پر حیرت و استعجاب کے بے پناہ آثار تھے، تاہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ پرندے کے بھیس میں کوئی پراسرار ہستی یا آسیب وغیرہ ہے۔ وہ ایسے مفروضات کو باطل اور بے بنیاد سمجھتے تھے۔ یک بجلی کسی تیزی کے ساتھ ایک خیال ان کے ذہن میں آیا اور وہ بہت زور سے کہا مار کر ہنس پڑے۔ وہ سوچنے لگے، میں بھی بعض اوقات کتنا کم عقل اور بدھو بن جاتا ہوں کہ اتنی موٹی سی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ظاہر ہے پرندہ پالتو ہے اور طوطے مینا کی طرح انسانی آواز کی نقل اتارنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کی ملکیت رہا ہوگا جو پرندوں کو انسانی آواز اور لب و لہجہ سکھانے میں ماہر ہو، اور یہ اس کا محبوب مشغلہ ہوگا، اور چونکہ اس پرندے پر کوئی زیادہ ہی محنت کی گئی ہوگی، اس لیے اگر وہ انسانی آواز میں گاتا ہے تو یہ امر حیرت خیز نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب نے نشاط کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی باپ کے استدلال کی قائل ہو گئی، لیکن کچھ سوچ کر کہنے لگی، پاپا یوں تو آپ کا خیال درست ہے، لیکن ایک پرندہ اتنے صاف لہجے میں نہیں بول سکتا، بلکہ انسانی لہجے میں اس کی اپنی آواز کے امتزاج بھی پایا جاتا ہے، جبکہ اس پرندے کا لب و لہجہ 100% انسانی ہے۔ مجھے تمہاری رائے سے اختلاف ہے، بیرسٹر صاحب کہنے لگے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ایک دوست کے پاس ایسی مینا تھی جو اتنے فصیح لہجے میں انسانی آواز کی نقل اتارتی تھی کہ اگر پردے کے پیچھے سے بول رہی ہو تو شناخت نہ کیا جا سکے کہ وہ کسی عورت کی آواز ہے یا ایک چھوٹے سے پرندے کی۔ باپ بیٹی کا تبادلہ خیال جاری تھا کہ پرندے کے کمرے سے اچانک گانے کی وہی مخصوص آواز آنے لگی۔ بیرسٹر صاحب نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن نشاط بہت غور سے سننے لگی۔ آج پرندے کی آواز میں بلا کا درد و کرب اور بے چارگی اور بے بسی تھی۔ نشاط ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں آواز بہت واضح اور صاف سنائی دے رہی تھی اور نہایت تاثر انگیز آواز میں کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ نشاط نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا۔ چونچ کی حرکت سے یہ امر صاف ظاہر تھا کہ گانے کی آواز پرندے کے منہ سے نکل رہی، لیکن آج ایک نیا انکشاف ہوا تھا، اور وہ یہ کہ پرندے کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ وہ جھولے پر بیٹھا زاروں کی تار ہو رہا تھا، یہاں تک کہ نیچے کا فرش اس کے آنسوؤں سے تار ہو گیا تھا۔ یہ بڑی تخیر خیز اور خلاف واقعہ بات تھی۔ ممکن ہے حیوانات اپنے انداز میں روتے اور آہو بکا کرتے ہوں، لیکن کسی پرندے کی آنکھوں سے اشک بہتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ نشاط کافی دیر پرندے کو گریہ زاری کرتے دیکھتی رہی، اور جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو سیدھی باپ کے پاس پہنچی۔ بیرسٹر صاحب نے آج پھر بیٹی کو حیران و پریشان دیکھا تو عذرائے ظرافت کہنے لگے، تمہارے پرندے نے شاید گانے کے ساتھ آج ساز بجانا بھی شروع کر دیا ہے۔ نہیں پاپا، میں اس سے بھی حیران کن بات دے کر آئی ہوں۔ کیا بھلا؟ ذرا یہ بتائیے، کیا پرندے آنسوؤں سے رو سکتے ہیں؟ پرندے آنسوؤں سے؟ بیرسٹر صاحب متعجب لہجے میں بولے، نہیں بھائی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے اس کیفیت کے اظہار کے لیے ان کے اپنے طور طریقے ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پرندے اور دیگر جانور اشک بہاتے ہوں۔ بہرکیف تم یہ بتاؤ قصہ کیا ہے؟ پاپا پرندہ آج آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ تمہیں پھر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ میں نے خود دیکھا پاپا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں اور نیچے کا فرش گیلا ہو گیا ہے۔ بیرسٹر صاحب پر خیال انداز میں کہنے لگے، ممکن ہے اس نے پانی کے برتن میں چونچ ڈالی ہو اور پورا چہرہ بھیگ گیا، اور شاید پانی کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو تم آنسو سمجھ بیٹھی ہو۔ آپ تو میری ہر بات کو غلط سمجھتے ہو، نشاط ہفا ہو کر بولی۔ مجھ میں اتنی سوجھ بوجھ ضرور ہے کہ آنسوؤں اور پانی کے قطروں میں فرق محسوس کر سکوں۔ تم تو لڑنے لگی۔ بیرسٹر صاحب ہنس کر بولے، چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب وہ نشاط کے ساتھ کمرے میں پہنچے تو گانے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے ان کے چہرے پر حیرت کے زبردست آثار نمودار ہوئے۔ وہ دیر تک ٹکٹکی لگائے پرندے کے کمرے میں گھورتے رہے۔ جب نیچے آئے تو آنکھوں میں تجسس اور تعصب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ نشاط فوراً بولی، معلوم ہوتا ہے میری بات سچ نکلی۔ نہیں بیٹی، میری حیرت کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ پرندہ مر چکا ہے، بیرسٹر صاحب نے پسمردہ لہجے میں کہا۔ فرش پر اس کی بے جان لاش پڑی ہے۔ پرندہ مر گیا؟ نشاط حیرت زدہ لہجے میں بولی، مگر کیسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں اسے اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ چکی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی اس کی موت واقع ہو جائے؟ میں نہیں کہہ سکتا، بہرکیف وہ مر چکا ہے۔ اور اس کے کمرے میں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو پرندے کا جسم بے حس و حرکت فرش پر پڑا تھا۔ اس کی چونچ نیموا تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ نشاط تڑپ کر پرندے کی طرف بڑھی اور فرش پر سے اس کی لاش اٹھا کر چومنے لگی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر پرندے کے چکنے پروں پر پھسلنے لگے اور وہ ہچکیوں کے درمیان رونے لگی اور پرندے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی عزیز ہستی وفات پا گئی ہو۔ بیرسٹر صاحب بھی پرندے کی اچانک موت پر حیران تھے۔ بہرکیف انہوں نے نشاط کو تسلی دی اور کہنے لگے، بسا اوقات بظاہر موت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس اندرونی کرب کے سبب موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ صحت مند پرندہ کس طرح ہلاک ہوا یہ معمہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دنیا کی ہر شے فنا ہونے کے لیے عالم وجود میں آئی ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہوگا، اس لیے غم نہ کرو، میں تمہارے واسطے کوئی اور اچھا سا پرندہ لا دوں گا۔ نشاط ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، اب مجھے کسی پرندے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، یہ میرا محسن تھا، اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر صاحب پرندے کی موت سے زیادہ بیٹی کی آہوزاری سے پریشان تھے۔ انہوں نے محبت سے نشاط کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولے، رنجیدہ مت ہو بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تمہیں پرندے سے بہت محبت تھی، لیکن رونے دھونے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر مردہ پرندے کو نشاط کے ہاتھوں سے لے کر فرش پر ڈال دیا اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ نشاط گلگیر آواز میں بولی، اسے باہر نہ پھینکوا دیجیے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا جسم کتے بھنبوڑتے رہیں۔ تم فکر نہ کرو، بیرسٹر صاحب نے اطمینان دلایا، ملازم باہر گیا ہوا ہے، جو ہی واپس آیا باغ میں چھوٹا سا گڑھا کھود کر اسے دفن کرا دیں گے۔ ملازم 3 گھنٹے بعد واپس آیا۔ نشاط اس دوران میں افسردہ اور غمگین بیٹھی رہی۔ اب اسے صبر آ گیا تھا۔ لوگ انسانوں کو صبر کر لیتے ہیں تو وہ تو ایک معمولی پرندہ تھا۔ بیرسٹر صاحب فائلوں میں ایسے الجھے ہوئے تھے کہ دوبارہ پرندے کا خیال ہی نہ آیا۔ جب ملازم کی آمد پر نشاط نے اس جانب توجہ دلائی تو انہوں نے فوراً اسے طلب کر لیا۔ دیکھو رحیمو، نشاط کا پرندہ مر گیا، اب اسے دفن کرنا ہے، تم باغ کے کسی گوشے میں ایک گڑھا کھود دو۔ ملازم کدال اٹھا کر باغ کی طرف چلا گیا۔ بیرسٹر صاحب بھی کام ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور نشاط کو ساتھ لے کر پرندے کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دروازہ حسب معمول بند تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے، لیکن دوسرے لمحے حیرت سے اچھل پڑے، گویا دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھا ہو۔ دونوں ہکا بکا کھڑے تھے اور انہیں اپنی بصارت پر شبہ محسوس ہو رہا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے اینک کے شیشے صاف کیے اور کمانی کو دوبارہ اپنی ناک پر جمایا، لیکن کمرے کے ماحول میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پرندہ زندہ تھا اور جھولے پر بیٹھا ہوا چونچ سے اپنے پروں کو کریدنے میں مصروف تھا۔ نشاط کو دیکھتے ہی وہ اڑ کر اس کی طرف آیا، چونچ سے اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ کریدنے لگا۔ نشاط پہلے تو ڈری، پھر محبت سے اسے گود میں لے لیا اور پروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، پاپا آپ کا اندازہ غلط نکلا، دیکھیے میرا دوست زندہ ہے۔ حیرت ہے، بیرسٹر صاحب نے اٹک اٹک کر کہا، گو میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن کسی جاندار کے بارے میں یہ اندازہ تو لگا سکتا ہوں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، جبکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے پرندے کے جسم میں روح نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پاپا آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر پرندہ مر گیا ہوتا تو دوبارہ زندہ کس طرح ہو جاتا؟ میرے خیال میں یہ اچانک بیمار ہو گیا تھا۔ بیمار ہوتا تو سانس لیتا ہوا نظر آتا، بیرسٹر صاحب نے جواب دیا، اور آنکھوں میں زندگی کی چمک دکھائی دیتی، مگر اس کے اندر کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ممکن ہے اسے سکتہ ہو گیا ہو، نشاط نے خیال ظاہر کیا۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی پرندے کو سکتے کی بیماری لاحق ہوئی ہو، بیرسٹر صاحب نے کہا۔ پاپا جب انسان اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو حیوان زد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ آخر ان کے ساتھ بھی روح اور جسم کی فتنہ انگیزیاں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے معاملات منظر عام پر نہیں آتے۔ جانوروں کے بارے میں کسی قسم کی تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو، بیرسٹر صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، تاہم ان کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نشاط کے استعمال سے مطمئن نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بہت دیر اس پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ پرندہ مر چکا تھا اور اس کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے نزدیک نہ صرف حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین تھا۔ ادھر نشاط بھی اسی مسئلے پر سوچ رہی تھی، اگرچہ اس نے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنے موقف سے خود مطمئن نہیں تھی۔ بہرکیف اس واقعے کا تاثر چند روز قائم رہا، پھر آہستہ آہستہ حالات معمول پر آ گئے اور بہت ممکن تھا کہ وہ لوگ اس واقعے کو فراموش کر دیتے اگر اسی نوع کا دوسرا واقعہ ظہور پذیر نہ ہوتا۔ ہوا یہ کہ اس شام جب نشاط دانہ پانی کا بندوبست کرنے کی غرض سے پرندے کے کمرے میں پہنچی تو نشاط کے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ دروازے ہی میں ٹھٹک کر رک گئی اور پڑی پڑی آنکھوں سے پرندے کی طرف دیکھنے لگی، اور جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور پرندے کو فرش سے اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس پر وہی پہلے جیسی کیفیت طاری تھی، جسم بے جان، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور دونوں پنجے اکڑے ہوئے تھے۔ نشاط نے ہر پہلو سے پرندے کا جائزہ لیا اور یقین کر لیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر پرندے کو فرش پر پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ بہت دہشت زدہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ سیدھی باپ کے کمرے میں پہنچی، لیکن بیرسٹر صاحب ابھی دفتر سے نہیں آئے تھے۔ نشاط وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی بدروح تو نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب کو نشاط کی زبانی جب یہ معلوم ہوا کہ پرندے پر دوبارہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو وہ حیران ہونے کی بجائے فکر و تردد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اسی وقت پرندے کے کمرے میں پہنچے اور نشاط کے یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ پرندہ زندہ تھا۔
दरअसल वाकया ही खौफ व तजासुस में मुब्तला कर देने वाला था। कुछ देर कबल उसने अपनी आंखों से परिंदे को मुर्दा हालत में देखा था और अब वो झूले पर बैठा हुआ खेल रहा था। बैरिस्टर साहब भी हैरत और खौफ की मिलीजुली कैफियत से दो चार थे। उन्होंने निशात का हाथ थामा और अपने कमरे में वापस आ गए। वो कुछ देर इस्तराब के आलम में हाथ पुस्त की जानिब किए टहलते रहे। उनकी आंखों में उलझन के आसार थे और बड़ी शिद्दत से इस नाकाबिले फहम मसले पर गौर कर रहे थे। अचानक उन्होंने निशात से पूछा, तुमने कितनी देर पहले परिंदे को मुर्दा हालत में देखा था? शायद 2 घंटे गुजरे होंगे। और ये दूसरा वाकया है कि परिंदा मरकर फिर जिंदा हो गया? जी, निशात ने खौफजदा लहजे में कहा। अकल काम नहीं करती कि ये क्या इसरार है? बैरिस्टर साहब खुद कलामी के अंदाज में बोलते, मैं तोहम परस्त नहीं हूँ, भूत प्रेत और आसेब वगैरह पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं इसे क्या समझूँ? एक परिंदा मर जाता है और खिलाफ फितरत दोबारा जिंदा हो जाता है। अजीब मुअम्मा है। पापा, आज तो मुझे यकीन आ गया कि वो मर चुका था, निशात ने झुरझुरी लेकर कहा। तुम्हें आज यकीन आया? मैं उसी रोज़ से फिक्रमंद हूँ, बैरिस्टर साहब कहने लगे। इन हालात में मेरा मशवरा ये है कि परिंदे को यहाँ से हटा दिया जाए। गो मैं ऐसे ख़ाइफ नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है। मैं तुम्हारी शादी का प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुमसे किसी पुरअसरार परिंदे की दास्तान मंसूब हो। लोग वाक़यात को गलत रंग देने में ज़रा तामुल नहीं करते। राई का पहाड़ बना देना उनके बाएं हाथ का काम होता है। मुमकिन है शादी के बाद भी इसी किस्म के वाक़यात पेश आते रहें और तुम किसी स्कैंडल में मुलविस हो जाओ। आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं? निशात ने पूछा। मैंने फैसला किया है कि परिंदे को कहीं दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। आपका ख्याल ठीक है, निशात ने उदास लहजे में कहा, लेकिन ये खुदगर्जी होगी। हम परिंदे के एहसानमंद हैं। अगर वो उस रोज़ जंगल में मेरी मदद ना करता तो मैं आपके सामने जिंदा ना बैठी होती, क्योंकि इस वाक़े के बाद मैं खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती। इन हालात में परिंदे के खुलूस और एहसानात को पेश नज़र रखकर फ़ैसला करना चाहिए। मैं उसे कोई नुकसान पहुँचाने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ बेटी, बैरिस्टर साहब ने कहा, बल्कि खुली फ़िज़ा में पहुँचकर वो बड़ी मुसरत महसूस करेगा। हो सकता है वो वापस आ जाए। निशात ने खदशा ज़ाहिर किया। मैं ये एहतियात बरतूँगा कि वो रास्तों से लाइलम रहे। उसे पिंजरे में बंद करके ऊपर से स्याह गुलाब चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन पापा, जो परिंदा मरकर ज़िंदा हो सकता है उसके लिए किसी जगह पहुँचना मुश्किल ना होगा। ये बात तो है। बैरिस्टर साहब सोच में पड़ गए। फिर क्या होना चाहिए? निशात ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मेरे ख्याल में फ़िलहाल ये इरादा मुलतवी कर दिया जाए। मुमकिन है ये परिंदा किसी पेचीदा और अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो। क्यों ना इसका मेडिकल चेकअप करा लिया जाए? चलो ऐसे ही सही। बैरिस्टर साहब ने बेटी की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। डॉक्टर फिरदौसी मेरा देरीना दोस्त है। वह हैवानात और ख़ुसूसन परिंदों के अमराज का स्पेशलिस्ट है। चुनांचा आइंदा जब भी परिंदे पर हालत मरक तारी हुई तो मैं उसे फ़ौरन बुला लूँगा। ताहम उसे असल वाक़या से आगाह नहीं किया जाएगा। इस ज़मन में निशात और बैरिस्टर साहब को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और तीसरे ही रोज़ हस्बे मामूल परिंदा अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। बैरिस्टर साहब ने उसी वक्त डॉक्टर फिरदौसी को फ़ोन किया, लेकिन पता चला कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे और इस 1 हफ्ते में वो अजीबोगरीब परिंदा 5 बार मरा और उतनी ही बार जिंदा हुआ। बैरिस्टर साहब की तशवीश लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। निशात की तरह कभी कभी वो भी इस पहलू पर गौर करने लगते कि ये परिंदा कोई बदरू, आसेब या पुरअसरार कुव्वतों का हामिल तो नहीं है। मेरे कैफ अब उन्हें डॉक्टर फिरदौसी का शिद्दत से इंतज़ार था और उनकी आमद पर ही ये उकदा खुल सकता था। डॉक्टर फिरदौसी निस्फ घंटे तक परिंदे का मुआयना करता रहा। बाद अज़ां वो सब परिंदे के कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आके, जहाँ चाय की ट्रॉली पहले से मौजूद थी। निशात चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई और डॉक्टर फिरदौसी कहने लगा, मिस निशात को ये परिंदा बहुत अजीज़ था शायद? जी हाँ। बैरिस्टर साहब लफ्ज़ था पर चौंके। दरअसल वो दोनों लाज़िम मलज़ूम बनकर रह गए। मुझे भी उनसे बड़ी उनसियत हो गई है। बहुत खूबसूरत परिंदा है। उसका जिक्र ज़माना हाल की बजाय माजी में कीजिए। डॉक्टर फिरदौसी ने किसी कदर तासुफ से कहा, परिंदा मर चुका है। ओहो, निशात ने दायरा बनाते हुए होंठ सुकेड़ लिए। डॉक्टर, क्या इसे कोई बीमारी लाहक थी? बैरिस्टर साहब ने पूछा। नहीं, बिल्कुल सेहतमंद था। ताहम मुझे हैरत इस बात पर है कि उसका जिस्म अभी तक गर्म है। गालबन उसे मरे हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। जी हाँ, बैरिस्टर साहब ने गोलमोल जवाब दिया। दरहकीकत उन्होंने डॉक्टर को परिंदे की खसूसियत से लाइलम रखा हुआ था कि वो मर मर कर जिंदा होता रहा। डॉक्टर के रुखसत होने के बाद बैरिस्टर साहब पुरतफक्कुर लहजे में कहने लगे, अब तो इस परिंदे से पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। कोई आपने तस्लीम कर लिया कि वो कोई आसेब है? मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया। बहरहाल एक परिंदे का बार बार मरना और ज़िंदा होते रहना नाकाबिल फ़हम और इदराक और कानून फितरत के खिलाफ है। चुनांचे ऐसे परिंदे को घर में रखना हरगिज़ मुनासिब नहीं। आप उसके साथ क्या सलूक करना चाहते हैं? निशात ने इस्तिफ़सार किया। बैरिस्टर साहब कोई जवाब देने ही वाले थे कि यकायक परिंदे के कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे वहाँ कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ हो। वो दोनों चौंक कर गौर से देखने लगे। आवाज़ें अजीब नौयत की थी। कभी फड़फड़ाहट, कभी गुर्राहट और इसके बाद चपड़ चपड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी।
بیرسٹر صاحب تیزی سے پرندے کے کمرے کی طرف لپکے۔ نشاط بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر چوں ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، نشاط کی حیرت اور خوف سے چیخ نکل گئی۔ کمرے میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا بلّا موجود تھا جس کی خوفناک آنکھیں نیم تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ سب سے المناک صورتحال یہ تھی کہ اس نے پرندے کے بے جان جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کا 3/4 گوشت ہڑپ کر گیا تھا۔ چپڑ چپڑ کی آواز دراصل اسی کے منہ سے نکل رہی تھی۔ نشاط اور بیرسٹر صاحب کو دیکھتے ہی سیاہ بلّا چونکا، پھر اس نے بچا کچا گوشت منہ میں دبایا اور کھڑکی کے راستے دوسری جانب کود گیا۔ کمرے میں ہر طرف پرندے کے جسم سے نچے ہوئے پر بکھرے ہوئے تھے اور فضا بڑی سوگوار ہو گئی تھی۔ نشاط سہمی ہوئی بیرسٹر صاحب کے پہلو میں کھڑی تھی۔ سب کچھ اس قدر جلد ظہور پذیر ہوا کہ وہ لوگ حیران ہونے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ پرندے کے حسرتناک انجام پر نشاط کی آنکھیں نمآلود ہو گئیں۔ بیرسٹر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تشفی امیز لہجے میں کہنے لگے، غم نہ کرو بیٹی، پرندے کی موت اس طرح لکھی تھی۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کسی کو عین عالم شباب میں موت اچک لیتی ہے اور کوئی بوڑھا ہو کر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہی نظام قدرت ہے۔ نشاط گلگیر لہجے میں بولی، پاپا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پرندے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ آج کسی طور پر اس کی جان بچائی جا سکتی۔ موجودہ حالات میں کسی قسم کی کوشش فضول تھی، بیرسٹر صاحب نے جواب دیا۔ خوار بلّا پہلے ہی پرندے کو پھاڑ چکا تھا اور بیشتر گوشت چٹ کر گیا تھا۔ نشاط دن بھر پرندے کے غم میں رنجیدہ و ملول رہی۔ رات کو جب بستر پر پہنچی تو اس وقت بھی پرندے کی یاد ستا رہی تھی، اگرچہ وہ اس کے بار بار مرنے اور زندہ ہونے سے کسی قدر خوفزدہ رہنے لگی تھی، لیکن بہرحال وہ اس کا محسن تھا اور دونوں گہرے دوست بن گئے تھے۔ نشاط کافی دیر بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ تقریباً 12 بجے اس کی آنکھوں میں غنودگی آ گئی اور ابھی پوری طرح نیند کی آغوش میں نہیں پہنچی تھی کہ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تاہم یہ احساس قوی ہوتا گیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اچانک رات کے سناٹے میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ کوئی دکھ بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، میرا جسم کہاں ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ نشاط دہشت سے کانپنے لگی۔ اس کی بات کا فوری جواب ملا۔ آواز اب بہت قریب سے آ رہی تھی اور نادیدہ ہستی کہہ رہی تھی، خوفزدہ مت ہو مس نشاط، میرا ارادہ آپ کو ہراساں کرنے یا نقصان پہنچانے کا نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ میرا جسم کہاں ہے۔ نشاط نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بے شمار سوالات کر ڈالے، مگر تم ہو کون؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ اور تم کون سے جسم کی بات کر رہے ہو؟ اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کمرے میں ہلکا سا قہقہا بلند ہوا، پھر آواز آئی، اپنے پرندے کو بھول گئی مس نشاط، جس نے جنگل میں آپ کی جان بچائی تھی؟ ہو نشاط گویا حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ لیکن پرندے کو تو بلّا کھا گیا۔ بلّا کھا گیا؟ آواز میں گھبراہٹ تھی۔ یہ کیا غضب ہوا! شکاریوں سے بچنے کی غرض سے میں نے جسم کو یہیں چھوڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ یہاں بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، کیا تم اس پرندے کی روح ہو؟ ایسے ہی سمجھ لو، غمناک آواز میں کہا گیا۔ نشاط حیران ہو کر بولی، اگر یہ درست ہے تو تم انسانوں کی مانند گفتگو کس طرح کرتے ہو؟ گہری سانس لینے کی آواز آئی، پھر کہا گیا، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، لیکن مقدر نے ایسی عجیب صورتحال سے دوچار کر دیا ہے کہ نصف رہ گیا ہوں، یعنی روح موجود ہے اور جسم غائب۔ ان حالات میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا تو اس عذاب ناک زندگی سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ نشاط کا استجاب لمحہ بل لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پوچھنے لگی، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اگر آپ ہمت سے کام لے تو یہ مشکل نہیں۔ غیر مرئی ہستی کی آواز آئی، بس آپ کو میرے ساتھ قبرستان تک چلنا ہوگا۔ قبرستان؟ نشاط خوف سے کانپ گئی۔ تم مجھے قبرستان کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ گھبرائیے نہیں، نرم آواز میں کہا گیا، مجھے شروع سے تمام واقعات سنانا ہوں گے تاکہ آپ کی دہشت دور ہو سکے اور آپ میری مدد پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو میں اپنی داستان غم مختصر الفاظ میں گوش گزار کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد دہشت زدہ ہونے کی بجائے آپ مجھ سے ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ وہ گمسم آنکھیں پھاڑے پتھر کے مجسمے کی طرح بستر پر بیٹھی تھی۔ تب پراسرار ہستی نے خود ہی اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ میں ایک غریب لیکن باعزت خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بچپن نہایت قسم پسری کے عالم میں گزرا۔ 10 برس کی عمر کو پہنچا تو ایک بوڑھے صنعت کار کے یہاں گھریلو کام کاج پر ملازم ہو گیا۔ بوڑھا سیٹھ تھا تو سرمایہ دار، لیکن دل کا غنی، ہمدرد، مخلص اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ اولاد نرینہ سے محروم تھا، بس ایک لڑکی تھی جو میری ہم عمر تھی۔ بوڑھا سیٹھ میری فطری شرافت، عادات و اتوار اور نیک نیتی سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی عنایتیں مجھ پر بڑھنے لگیں، چنانچہ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مجھے اسکول میں داخل کر دیا گیا اور میری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور میں جوان ہو گیا۔ اس وقت تک میں نے گریجویشن کر لیا تھا۔ سیٹھ کی بیٹی سلیمہ بھی جوان ہو گئی، چنانچہ سیٹھ نے اس کی شادی کر دی
اور اس کا شوہر ریحان بھی اسی کوٹھی میں رہائش پذیر ہوا۔ اس کے بارے میں مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ وہ نہایت لالچی، خود غرض اور فتنہ پرور انسان ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ مجھے سخت ناپسند کرتا ہے اور اس گھر میں میری موجودگی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے سیٹھ اور سلیمہ کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن میری پوزیشن اس گھر میں خاصی مستحکم تھی۔ وہ اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، تاہم جوڑ توڑ میں مصروف رہا۔ انہی دنوں سیٹھ پر دل کا دورہ پڑا اور وہ بڑی مشکل سے جاں بر ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ عارضہ کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سیٹھ صاحب کو جب زندگی کا بھروسہ نہ رہا تو انہوں نے وصیت نامہ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی روح سے جائیداد کے 3 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ سلیمہ کو دیا گیا، دوسرا مجھے اور تیسرا حصہ رفائی اداروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ سیٹھ صاحب کا یہ فیصلہ ان کے داماد کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی اور وہ تل ملا کر رہ گیا۔ دراصل وہ تمام جائیداد پر قبضہ جمانے کا سوچ رہا تھا، لیکن سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا۔ غرض وہ مختلف طریقوں سے سیٹھ صاحب کو رام کرنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدل دیں اور تمام جائیداد سلیمہ کے حصے میں آئے، جس کے توسط سے وہ خود مالک بن جائے۔ اس کمینہ خصلت نے یہاں تک کیا کہ مجھ پر سلیمہ کے ساتھ دست درازی کا الزام لگایا، جسے میں حقیقی بہن تصور کرتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے سلیمہ کو اعلی کار بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن سیٹھ صاحب جہاندیدہ انسان تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل اعتماد تھا اور وہ ریحان کی عیاری کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کا فیصلہ اٹل ثابت ہوا اور وہ اپنی بات پر قائم رہے اور وکیل کو وصیت نامہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ریحان نے جب یہ دیکھا کہ بازی پلٹ رہی ہے اور وہ جائیداد کے بڑے حصے سے محروم ہوا جاتا ہے تو اس نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا، سیٹھ کو وصیت نامہ مرتب ہونے سے پہلے ہلاک کرنے کا فیصلہ۔ میں بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا اور جانتا تھا کہ اسے کچھ بعید نہیں، لیکن میں اس پوزیشن میں تھا کہ اس کی مخالفت کروں۔ بہرحال میں اپنے طور پر اس کی حرکات پر کڑی نظر رکھنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کر گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، یعنی سیٹھ کو اس انداز سے قتل کیا کہ الزام میرے سر آیا اور مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں صورتحال سے ذرا نہ گھبرایا۔ مجھے اطمینان تھا کہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کر کے بری ہو جاؤں گا، مگر ریحان بلا کا شاطر تھا۔ یوں بھی میری رہائی خود اس کے لیے موت کا پیغام تھی۔ چنانچہ مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، روپیہ پانی کی طرح بہایا اور پولیس سے ساز باز کر کے ایسے ثبوت پیش کیے جن کی روشنی میں میں مجرم قرار پایا اور مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہ کر سکا، کیونکہ اول تو میری پیروی کرنے والا کوئی نہ تھا، 2 مقدمے کے خراجات کے لیے میرے پاس رقم نہیں تھی۔ ریحان نے وصیت نامہ مرتب ہونے سے پہلے ہی سیٹھ کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، میں نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ جیل کی سختیوں سے حلیہ بگڑ گیا۔ وہیں ملاقات ایک پرانے قیدی سے ہوئی جو کئی بار جیل سے فرار ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہم نے مل کر فرار کا منصوبہ بنایا اور ایک اندھیری رات میں جیل کی 4 دیواری سے باہر نکل آئے۔ فرار کے بعد سب سے بڑا مسئلہ خود کو پوشیدہ رکھنے کا تھا۔ میرا ساتھی مجھ سے جدا ہو چکا تھا، چنانچہ پولیس کی دسترس سے محفوظ رہنے کے لیے میں چھپتا چھپاتا ملک کے اس دور دراز علاقے میں پہنچ گیا جہاں قانون کی حکمرانی برائے نام بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی اور پولیس وغیرہ کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے اس سنگلا اور بیاب و گیا علاقے میں 3 طویل سال گزارے۔ آخر میں اکتا گیا۔ میں روشنیوں کے شہر کا باسی تھا، اس ویرانے میں کہاں جی لگتا۔ وہ علاقہ میرے لیے جیل خانے سے کم نہیں تھا۔ مجھے پر ہجوم بارونق اور روشنی میں نہائے ہوئے شہر کی یاد ستانے لگی۔ بہر کیف میں اتنا عقبت ناندیش بھی نہیں تھا کہ اپنے شہر جانے کا خطرہ مول لیتا، چنانچہ اس مقام سے قریب ترین سرحدی شہر کا رخ کیا۔ وہاں قانون اور اس پر عمل کرانے کے ذمہ دار ادارے موجود تھے، لیکن پہچان لیے جانے کا امکان بہت کم تھا، اور وہ اس لیے کہ اس دوران میں میری شخصیت میں خاصی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ پہلے میں کلین شیو تھا اور اب چہرے پر گھنی اور سیاہ داڑھی تھی۔ اس کے علاوہ سختیاں جھیلنے کے سبب جسمانی ساخت بھی نمایاں فرق پیدا ہو گیا تھا۔ یوں بھی وہ علاقہ میرے شہر سے 1200 میل دور تھا۔ نئے شہر میں زیادہ دن اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ میں خوش شکل، خوش اخلاق اور خوش بیان تھا۔ جلدی وہاں کے لوگوں میں ضم ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 3 سال میں اس علاقے کی زبان بخوبی سیکھ گیا تھا اور روانی سے بول اور سمجھ سکتا تھا۔ غرض کچھ عرصے کے بعد ایک دوست کے توسط سے ایک بڑے کتب خانے میں بحیثیت لائبریرین ملازمت مل گئی اور میں اطمینان سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن کتب خانے میں پرانے اخبارات کو ترتیب سے رکھ رہا تھا کہ یوں چونک پڑا گویا بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں وقتی طور پر بڑی گھبراہٹ محسوس کرنے لگا اور بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ میرے خوف کا باعث وہ ایک 3 سالہ پرانا اخبار تھا جس میں میری تصویر چھپی تھی۔ وہ اشتہار پولیس کی جانب سے تھا۔ مجھے جیل سے بھاگا ہوا خطرناک مجرم قرار دیا گیا تھا اور میری گرفتاری پر 5000 روپے انعام مقرر تھا۔ اخبار دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے عدم تحفظ اور شدید خطرے کا احساس ہوا۔
عام آدمی تو خیر مجھے نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن کسی پولیس والے کی نظریں تاڑ سکتی تھیں۔ لائبریری بہت وسیع تھی، وہاں دنیا کی ہر زبان اور ہر موضوع پر کتابیں موجود تھیں، جن میں کالے علم سے متعلق ایسے ایسے محیر العقول طریقے درج تھے کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے نہایت شد و مت سے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ مجھے کسی ایسے عمل کی تلاش تھی جس کی بدولت وقت ضرورت خود کو پولیس کی نظروں سے دور رکھ سکوں۔ آخر مطلوبہ کتاب میرے ہاتھ لگ گئی، جو ایک ایسے علم سے متعلق تھی جس کے مندرجات پر عمل کر کے انسان جب چاہے اپنے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسرے وجود انسانی میں حلول کر سکتا تھا۔ میں نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا، لیکن کتاب پڑھ کر مجھے کچھ مایوسی ہوئی، کیونکہ طریقہ کار اتنا کٹھن، پیچیدہ اور وقت طلب تھا کہ اس پر عمل کرنا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ تاہم میں یہ بھی جانتا تھا کہ کوشش اور مسلسل جد و جہد بالآخر کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے بھی لگن اور قوی ارادے کے ساتھ کوشش شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں مجھے سخت ریاضت کرنا پڑی۔ راتیں مرگھٹ اور قبرستانوں میں بسر ہونے لگیں، حتیٰ کہ کتاب کی ہدایت کے مطابق مجھے جانوروں کا خون تک پینا پڑا، اور بسا اوقات ایسے شرمناک مرحلوں سے گزرا جن کا بیان خلاف تہذیب ہے۔ غرض میں 9 مہینے تک مختلف جاپ اور عمل کرتا رہا۔ آخر کار میری کوششیں رنگ لائیں اور 9 مہینے کی کٹھن تپسیا کے بعد میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا، مگر مکمل کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی اور میں پھر سے جاپ شروع کر دیتا۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ شہر کے مشرقی سرے پر ایک پرانا مندر ہے، جس کے کھنڈر میں ایک عمر رسیدہ پجاری رہتا ہے جو کالے علم میں ماہر ہے۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچا اور حرف مدعا بیان کیا۔ پجاری نے غور سے میری بات سنی، اس کے بعد چند شرائط پیش کی، پھر میرا امتحان لیا۔ جب اطمینان ہو گیا تو مجھے اپنا چیلا بنا لیا۔ پجاری نے مجھ پر بہت محنت کی اور بڑی توجہ سے علم سکھایا۔ مزید برآں میں پہلے بھی بہت کچھ سیکھ چکا تھا، چنانچہ بہت جلد گوہر مقصود پا لیا اور انتھک کوششوں کے بعد وہ طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے اپنی روح کو جب چاہتا جسم سے علیحدہ کر لیتا۔ میں نے دوسرے جسم میں حلول کرنے کا تجربہ بھی کیا۔ سب سے پہلے ایک مردہ گدھے کے جسم میں داخل ہوا جو ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی اس کامیابی سے مجھے جو مسرت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ غرض اب مجھے پولیس وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ میں قانون کے محافظوں کو ہر وقت جل دے سکتا تھا۔ ایک روز میں کتب خانے میں بیٹھا ہوا کتابوں کی نئی فہرست تیار کر رہا تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر میری ہی جیسی سیاہ اور گھنی داڑھی تھی، آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی اور وہ بڑا پراسرار سا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک تاریخی کتاب طلب کی اور جب میں ریک میں کتاب تلاش کرنے لگا تو محسوس کیا کہ وہ گہری نظروں سے میری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہرچند کہ میری اسے کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن کتاب حاصل کرنے کے بعد بھی وہ کافی دیر مجھ سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مفرور مجرم ہونے کے ناطے مجھے ایسا محسوس ہوا ہو۔ بہرحال جب وہ رخصت ہو گیا تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ میں بھی لائبریری بند کر کے نکل کھڑا ہوا اور دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ پولیس کا آدمی تھا۔ ظاہر ہے میں شناخت کر لیا گیا تھا اور کسی وقت بھی گرفتاری متوقع تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آدھی رات کے وقت تیز دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً اپنے جسم کو چھوڑ دیا اور ایک روشن دان سے جھانک کر دیکھا۔ دروازے پر پولیس کے 1 درجن آدمی موجود تھے۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہوا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا تھا کچھ دیر بعد پولیس اندر داخل ہوگی تو مجھے مردہ پا کر اسے سخت مایوسی کا سامنا ہوگا اور واپس چلی جائے گی۔ پولیس نے پھر دستک دی۔ میں فوراً اپنے جسم میں داخل ہو گیا اور خواب آور گولیوں کی خالی شیشی سرہانے رکھ کر پھر جسم سے باہر آ گیا۔ مقصد پولیس کو یہ باور کرانا تھا کہ میں نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ ادھر دستک کا جواب نہ پا کر پولیس نے دروازہ توڑ دیا اور جب مجھے مردہ حالت میں دیکھا تو سخت مایوس ہوئے، لیکن غضب یہ ہوا کہ وہ ظالم میرا روح سے خالی جسم اپنے ساتھ لے گئے اور قانون کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جسم کو میرے شہر روانہ کر دیا گیا۔ میں بے بس تھا، کچھ نہ کر سکا۔ میں اپنی مادی حیثیت کھو چکا تھا، اب میں روح کی حیثیت میں لطیف ہوا کی مانند تھا۔ جسم کے بغیر مجھے بڑی الجھن محسوس ہوئی۔ کئی روز یہ عالم رہا کہ کبھی زمین پر آتا، کبھی فضا میں پرواز کرنے لگتا۔ آخر تیسرا روز اکتا کر میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں دریا کے کنارے ایک پرندہ پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا وہ مردہ تھا اور اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا فوراً اس کے جسم میں داخل ہوا اور پرندہ زندہ ہو گیا۔ کئی روز میں دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ کر کھاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ مجھے اپنے شہر جا کر جسم کی خبر لینا چاہیے کہ پولیس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ سوچ کر میں اسی وقت پرواز کر گیا۔ 1200 میل کا سفر میں نے 10 دنوں میں طے کیا اور ابھی شہر سے 20-25 میل دور تھا کہ ایک بدماش کو آ پر مجرمانہ حملہ کرتے دیکھا۔ مجھے سخت طیش آیا۔ میں فوراً نیچے آ گیا اور اس شخص پر ٹوٹ پڑا، یہاں تک اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نشاط بڑی توجہ سے نظر نہ آنے والی ہستی کی زبانی یہ داستان سن رہی تھی۔ آواز بند ہوئی تو وہ چونکی اور اسے یوں لگا جیسے خواب سے چونکی ہو اور ایک ایک منظر اس کی نظروں سے گزرا ہو۔
اس کا خوف اب کسی حد تک دور ہو چکا تھا۔ چنانچہ دھیمے لہجے میں مخفی ہنسی سے پوچھا، کیا تم اس کمرے میں موجود ہو؟ جواب ملا، ہاں میں موجود ہوں۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ ناصر، مجھ سے کس قسم کی مدد کے طلبگار ہو؟ مجھے اپنے جسم کی تلاش ہے۔ نادیدہ ہنسی کہنے لگی، یہاں آ کر بھی میں اسی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ اکثر پرندے کے جسم سے نکل کر اپنے جسم کی تلاش میں باہر نکل جاتا اور واپس آ کر پھر پرندے کے کالب میں حلول کر جاتا۔ شاید آپ لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا اور مجھ سے خائف رہنے لگے۔ میں کئی روز سے پولیس کے ریکارڈ روم میں اپنے فائل کی تلاش میں سرگرداں تھا اور اتفاق سے آج فائل مل گیا اور ریکارڈ سے پتہ چلا کہ میرا جسم مردہ قرار دے کر فلاں قبرستان میں دفن کیا جا چکا ہے۔ نشاط نے سوچ کر کہا، ہو سکتا ہے تمہارا جسم قبر کے اندر گل سڑ کر ختم ہو چکا ہو اور اب وہاں ہڈیوں کے پنجر کے سوا اور کچھ نہ ملے۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ ناصر کی آواز آئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے دفن ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اس کے علاوہ چونکہ میری طبعی موت واقعہ نہیں ہوئی، اس لیے جسم کے جلد خراب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ میں تمہاری مشکور ہوں کہ تم نے مجھے اس بدمعاش کے چنگل سے نجات دلائی اور اب مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں بھی حتی المقدور تمہاری مدد کروں۔ اس لیے مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ نشاط نے دریافت کیا، آپ کو میرے ساتھ قبرستان تک چلنا ہوگا جہاں میرا جسم دفن ہے، آدھی رات کے وقت۔ اوہو، نشاط خوفزدہ سی ہو گئی، تم مجھے قبرستان کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ جسم کی تلاش میں آپ میری مدد کریں۔ ناصر کی روح نے جواب دیا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ خوف و دہشت کو دل سے نکال دیں تو میری مشکل حل ہو سکتی ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ میری قبر اوپر سے کھول دیں تاکہ میں اپنے جسم میں داخل ہو جاؤں اور اس اذیت ناک زندگی سے نجات پاؤں، ورنہ میری روح قیامت تک بھٹکتی رہے گی۔ تم خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ نشاط نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں مادی حیثیت کھو چکا ہوں، محض ایک روح ہوں، اور روح ہوا کی مانند ہوتی ہے، وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتی۔ روح اور جسم کا ملاپ ہی زندگی کو متحرک اور رواں دواں رکھ سکتا ہے، ورنہ دونوں میں کوئی ایک شے مجبور، بے بس اور بے حقیقت ہے۔ میں پوری طرح سمجھ گئی ہوں، مگر قبرستان میں بہت سی قبریں ہوں گی اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان میں تمہاری قبر کون سی ہے؟ میں اپنی قبر شناخت کر چکا ہوں، ناصر کی روح نے وضاحت کی۔ دراصل پولیس ریکارڈ میں قبرستان کا بلو پرنٹ موجود ہے جس میں قبر کی واضح نشاندہی کی گئی ہے، لیکن یہ بڑا دہشت ناک کام ہے۔ نشاط نے جھجری لے کر کہا، مجھے قبرستان کے نام سے خوف آتا ہے۔ کجا آدھی رات کے وقت وہاں جا کر قبر کھودنا، میرا تو خوف سے دم نکل جائے گا۔ آپ قطعاً نہ گھبرائیں، ناصر کی روح نے ہمت بندھائی، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، اور پھر قبرستان سے خوف کھانا بے معنی سی بات ہے۔ اچھی بات ہے، نشاط نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، ہاں مجھے کتنے ہی خطرناک حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ تم میرے محسن ہو اور تمہاری مدد مجھ پر فرض ہے۔ مجھے بتاؤ قبرستان کب جانا ہوگا؟ کل آدھی رات کے قریب، ناصر کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی، مجھے تمہاری مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، تاریکی دبیز تھی اور قبرستان کا سناٹا دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پرہیبت ماحول میں نازک اندام نشاط سہمی اور خوفزدہ سی شکستہ قبروں کے درمیان سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا اور وہ کسی سے سرگوشیاں کر رہی تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نادیدہ ہستی ناصر کی روح کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ قبرستان کے آخری سرے پر پہنچ کر دونوں رک گئے۔ سامنے ایک تازہ قبر دکھائی دے رہی تھی۔ ناصر کی روح نے سرگوشی میں کہا، مس نشاط، یہی ہے میری قبر، پلیز آپ بیلچے سے تربت کی مٹی ہٹا دیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک نازک اندام دوشیزہ ہیں، مشقت کبھی نہ کی ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں چھالے ابھر آئیں گے، لیکن اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا، اور ہاں ذرا آپ آہستہ آہستہ اور آرام سے کام کیجیے گا تاکہ آپ تھک نہ جائیں اور آواز اونچی نہ ہو۔ نشاط نے کانپتے ہاتھوں سے بیلچہ اٹھایا اور وہ قبر کی طرف بڑھی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ خوف اس پر غالب آ گیا تھا، وہ بڑی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ ناصر نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور کہنے لگا، آپ کسی قسم کا خوف دل میں نہ لائیں، یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں زندہ ہونے کے باوجود اپنی مدد کرنے سے قاصر ہوں، اور جو حقیقتاً مر گیا ہے وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نشاط دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھی اور قبر کی مٹی ہٹانے لگی۔ چونکہ مٹی نرم تھی اس لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، چنانچہ جلد ہی تربت کے اوپر بچھے ہوئے تختے نظر آنے لگے۔ بہت خوب، ناصر کی روح کی پرمسرت آواز آئی، آپ نے بہت جلد کام ختم کر لیا، پلیز اب قبر سے تختے ہٹا دیجیے۔ نشاط ایک بار پھر دہشت سے کانپ گئی۔ آدھی رات کے وقت قبرستان کے روح فرسا سناٹے میں کسی قبر کو کھولنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ناصر کی آواز نے پھر اس کی ہمت بندھائی اور وہ لرزتے ہاتھوں سے قبر کے تختے ہٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد لحد کے اندر سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی اور نشاط خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ ناصر کی روح نے کہا، گھبرائیے نہیں، تمام مراحل طے ہو چکے ہیں، میں ابھی اپنے جسم میں داخل ہو کر باہر آتا ہوں۔
اس کے بعد تمام خوف دور ہو جائے گا۔ اسی لمحے نشاط کو قبر کے اندر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور دفعتاً وہ اچھل پڑی۔ لحد میں پڑے ہوئے بے جان جسم میں حرکت پیدا ہو چکی تھی۔ پھر جسم کفن سمیت اٹھ کھڑا ہوا اور اچک کر قبر سے باہر آ گیا۔ اگرچہ نشاط کو معلوم تھا کہ وہ ناصر ہے اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دہشت سے وہ کانپنے لگی۔ ادھر ناصر نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا۔ نشاط نے اس کی طرف دیکھا اور ہولناک چیخ مار کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو گیا تھا اور جسم پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کفن کے اندر سے ایک سال خوردہ بڑھیا کا جھریوں بھرا خوفناک چہرہ برآمد ہوا تھا۔ اس کا منہ غار کی مانند کھلا ہوا تھا اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے نشاط کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ آواز نشاط کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ارے تم اب بھی ڈر رہی ہو؟ بڑھیا کے پوپلے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ میں ناصر ہوں اور دیکھو اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہوں۔ نہیں، نشاط پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تم کوئی بدرو ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اچانک ناصر یا بڑھیا کی نظر اپنے لاغر اور جھریوں بھرے ہاتھوں پر پڑی اور دوسرے ہی لمحے چہرے پر بے پناہ حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ لیکن جلد ہی اس پر حقیقت آشکار ہو گئی اور بڑھیا کے منہ سے ناصر کی متاسف آواز نکلی۔ معاف کرنا مس نشاط، دراصل قبر کی شناخت میں غلطی ہو گئی۔ یہ قبر اس بڑھیا کی تھی، میں غلط جسم میں داخل ہو گیا ہوں اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری قبر برابر والی ہے۔ پلیز ذرا سی مدد اور کیجیے۔ میں بڑھیا کے جسم کو قبر میں چھوڑ کر واپس آتا ہوں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہی میری قبر ہے۔ نشاط ابھی تک خوفزدہ نظروں سے بڑھیا کی طرف دیکھ رہی تھی، تاہم ناصر کے انکشاف پر صورتحال واضح ہو گئی اور اس کا خوف کسی حد تک دور ہو گیا۔ ادھر ناصر بڑھیا کے جسم کو دوبارہ قبر میں پہنچا کر روح کی حیثیت سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نشاط سے دوسری قبر کھودنے کی درخواست کی۔ نشاط کا جی چاہا کہ وہ یہ خوفناک امر انجام دینے سے انکار کر دے اور اس ہولناک مقام سے بھاگ کھڑی ہو، لیکن اچانک اسے ناصر کی روح کی بے بسی کا خیال آیا۔ وہ بھی نہایت نامساعد حالات میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر بیلچہ اٹھایا اور دوسری قبر کی مٹی ہٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد تختے نمودار ہونے لگے، لیکن نشاط بہت تھک گئی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ وہ سستانے کے لیے مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ ناصر کی روح ندامت امیز لہجے میں کہہ رہی تھی، معاف کیجیے گا مس نشاط، میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو سخت اذیت اٹھانا پڑی ہے۔ بہرکیف یہ آخری مرحلہ ہے، آپ تختے ہٹائیے، پھر میں اپنے جسم میں داخل ہو کر دونوں قبور کو بند کر دوں گا۔ سانس بے ترتیب ہونے کے سبب نشاط نے کوئی جواب نہیں دیا اور جب اس کی حالت قدرے درست ہوئی تو قبر کے اوپر بچھے ہوئے تختے ہٹانے لگی۔ لحد میں لاش موجود تھی۔ نشاط پر خوف کا غلبہ ہوا اور اسی وقت ناصر کی روح کی پرمسرت آواز آئی، یہی ہے میرا جسم، یہی ہے۔ اس کے بعد پہلے کی طرح سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور کفن میں لپٹی ہوئی لاش حرکت کرنے لگی۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور قبر سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنے چہرے سے کفن ہٹا دیا۔ اب نشاط کے سامنے ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ پرجوش انداز میں نشاط کی طرف بڑھا اور خوشی سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، میں ناصر ہوں مس نشاط، اپنی حقیقی حیثیت میں کس زبان میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور ایک کربناک عذاب سے نجات دلائی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ نشاط گمسم کھڑی حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کفن میں لپٹے ہوئے ناصر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت باوقار نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے سے شرافت اور شائستگی حائدہ تھی۔ نشاط کی نگاہیں جھک گئیں۔ تب ناصر کہنے لگا، آپ شاید ابھی تک خوف زدہ ہیں۔ نہیں تو دراصل شروع سے آخر تک کے واقعات اتنے تخیر خیز ہے کہ میں سوچ رہی ہوں عالم خواب میں تو نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے مس نشاط، 100% حقیقت۔ ویسے کیا اب بھی میں خوفناک معلوم ہو رہا ہوں؟ نہیں، نشاط نے مسکرا کر جواب دیا۔ آئیے اب اس خوفناک ماحول سے نکل چلیں۔ کہاں؟ ناصر نے پوچھا۔ میرے گھر۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاپا مجھے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کریں۔ نہیں، وہ بڑے اچھے باپ ہیں، آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ بیرسٹر صاحب نے حیرت اور پسندیدگی کی نظروں سے اس دیدہ زیب نوجوان کی طرف دیکھا جو انہی کا سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے نشاط سے پوچھا، بیٹی یہ کون صاحب ہیں؟ نشاط کو شرارت سوچی، بولی، پرندہ۔ پرندہ؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ نشاط نے ہنستے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں پپا، یہ وہی پرندہ ہے جس نے جنگل میں میری مدد کی تھی اور بار بار زندہ ہو کر دکھاتا رہا تھا۔ بیرسٹر صاحب یوں نشاط کی طرف دیکھنے لگے گویا اس کی صحیح و دماغی پر
شبہ ہو۔ پھر انہوں نے صرف سارانہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے مسٹر؟ ناصر، مجھے ناصر کہتے ہیں، اور مس نشاط بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بیرسٹر صاحب کی حیرت بڑھ گئی۔ بولے، شاید تم دونوں پاگل ہو گئے ہو یا میرے دماغ میں فطور واقعہ ہو گیا ہے۔ آخر تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ پاپا، یہ مسٹر ناصر ہیں، نشاط نے جواب دیا۔ گزشتہ چند برسوں میں ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حالات کے تحت یہ پرندہ بن گئے تھے اور اب اپنی اصلی حیثیت میں واپس آ گئے ہیں۔ بیرسٹر صاحب اب بھی کچھ نہیں سمجھے۔ تب ناصر نے شروع سے آخر تک پوری داستان بیان کر دی اور بیرسٹر صاحب حیرت کا مجسمہ بنے توجہ سے تمام واقعات سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر حیرت و استعجاب کا تاثر اب بھی موجود تھا۔ بہرنو اب کسی حد تک یقین آ گیا تھا۔ کہنے لگے، برخودار، تم نے بڑی عجیب کہانی سنائی ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتی اور جس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بہرکیف اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ناصر نے ممنونیت سے کہا، اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی اتنی خوشی ہے کہ اب تک اس بارے کچھ سوچا نہیں۔ میں ایک بار پھر مس نشاط کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر ان کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں اس حیثیت میں نہ کھڑا ہوتا۔ خیر خیر، بیرسٹر صاحب صوفے کی پشتگاہ سے ٹک گئے۔ میں تمہاری داستان سن کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ اگر اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ میں سمجھوں گا مجھے ایک پلا پلایا بیٹا مل گیا۔ تم پڑھے لکھے اور شریف النفس معلوم ہوتے ہو سکتا ہے میں تمہارا مستقبل سنوارنے میں کچھ مدد کر سکوں۔ پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، نشاط نے جلدی سے کہا۔ اگر آپ اس گھر کا فرد بننا پسند کریں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ پھر میں نے پرتشکر نظروں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری خوش نصیبی ہوگی، آپ لوگ اتنے پرخلوص اور اعلیٰ ظرف ہیں۔ ناصر ایک مخلص اور سلیم الطبع نوجوان تھا۔ اپنی بلند اخلاقی سے بہت جلد بیرسٹر صاحب کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل کر لی۔ بیرسٹر صاحب جان دیدہ اور تجربہ کار انسان تھے۔ وہ ناصر کو پسند کرتے تھے اور وہ بھی ان کے معیار پر پورا اترا تھا۔ چنانچہ اب وہ ایک دوسرے پہلو پر غور کر رہے تھے، یعنی ناصر اور نشاط کی شادی، لیکن اس میں ایک امر مانع تھا اور اس کا حال سوچنے میں مصروف تھے۔ ادھر ناصر اور نشاط صرف 2 ہفتوں میں یوں گھل مل گئے گویا برسوں کی شناسائی ہو۔ دونوں خوبصورت تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ پسندیدگی نے محبت کا روپ دھار لیا۔ پہلے نگاہوں نے جذبات کی ترجمانی کی، پھر دبے دبے لفظوں میں ایک دوسرے کی جانب اظہار محبت ہوا اور اس کے بعد شدت سے ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ عہد و پیماں ہو گئے، خوشائند مستقبل کے پروگرام بننے لگے اور کیفیت یہ ہو گئی کہ گویا ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں گے۔ اگرچہ ناصر کو اس گھر میں ہر طرح کا اطمینان تھا، لیکن ذہنی طور پر پریشان اور خوفزدہ رہتا تھا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ وہ جیل سے بھاگا ہوا مفرور مجرم تھا اور پولیس کسی بھی وقت دروازے پر دستک دے سکتی تھی۔ اس اندیشے کے تحت وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتا تھا۔ نشاط اصرار بھی کرتی تو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے باہر آ جاتا۔ آخر ایک دن نشاط نے پوچھ ہی لیا، ڈیئر تم اتنے اداس اور پسمردہ کیوں رہتے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، ناصر نے ہنس کر ٹال دیا۔ دراصل یہ فاصلے اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم جلد ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بن جائیں، کوئی حجاب نہ رہے، کوئی بھی معترض نہ ہو۔ نشاط کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا کر کہا، اس سلسلے میں تم پپا سے بات کرو، کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں۔ ناصر نے جواب دیا، لیکن ڈرتا ہوں کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ وسوسے دل سے نکال دو، نشاط نے کہا، جب تم نے سیٹھ کو قتل نہیں کیا تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قانون دان کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی اتنا جانتی ہوں کہ تم اصل مجرم نہیں ہو۔ تمہیں ساز باز کر کے ملوث کیا گیا اور غلط فہمی کی بنا پر سزا ہو گئی۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن میں قانون کی نظر میں بہرحال مجرم ہوں اور مجرم معاشرے کا ایک ناپسندیدہ فرد ہوتا ہے۔ یہ تو بیرسٹر صاحب کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ تم پپا سے بات تو کرو، نشاط نے زور دے کر کہا۔ وہ بہت مشفق اور فراق دل واقع ہوئے ہیں اور اس ضمن میں تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناصر نے پر امید لہجے میں کہا، میں آج ہی بیرسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب دوسری جانب سے تمام گفتگو سن چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ ان کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور بہت شدت سے وہ معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے تھے۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک غور و فکر کرتے رہے، پھر انہوں نے ریسیور اٹھایا اور نمبر رنگ کرنے لگے۔ ٹیلی فون سے فارغ ہوئے تو بہت مطمئن نظر آتے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ناصر کو بلایا اور شفقت آمیز لہجے میں بولے، ناصر میاں، آج میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے بن جاؤ۔ آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ ناصر نے سعادت مندی سے جواب دیا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ جیسے پرخلوص اور فرشتہ سیرت انسان کی سرپرستی حاصل ہو۔ یوں بھی میں دنیا میں
تنہا ہوں، آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ یہ تمہاری سعادت مندی ہے، بیرسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ میرا مقصد کچھ اور ہے۔ فرمائیے۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ ناصر بیٹے، میں نے تمہارے اور نشاط کے بارے میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر غالباً تم میرا مقصد سمجھ گئے ہوگے۔ بیٹی کے باپ کے منہ سے اس قسم کی گفتگو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ ناصر کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا اور بیرسٹر صاحب کا مقصد بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ اس سلسلے میں کچھ کہتے ہوئے ڈر رہا تھا، لیکن بیرسٹر صاحب نے آج خود ہی تمام مراحل طے کر دیے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر پرتشکر لہجے میں کہنے لگا، محترم، مجھے آپ کے حکم سے سرتابی کی مچال نہیں، بلکہ میرے لیے یہ امر باعث مسرت و افتخار ہوگا کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیں۔ آپ نے یہ اہم فیصلہ کر کے بڑی جرأت کا ثبوت دیا، جبکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ تاہم زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ بیرسٹر صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن مسٹر ناصر، میں تمہاری اس عجیب و غریب قوت سے خائف ہوں جس کے ذریعے تم اپنے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسرے جسم میں داخل ہو سکتے ہو۔ انسان کے لیے انسان رہنا ہی مناسب ہے۔ یہ ساحروں اور جادوگروں کے مشغلے ہیں، جبکہ تم ایک مہذب اور تعلیم یافتہ نوجوان ہو۔ ناصر نے جواب دیا، محترم، میں نے وہ پراسرار قوت ایک مجبوری کے تحت حاصل کی تھی۔ اس کی بدولت مجھے شدید نوعیت کے حالات سے گزرنا پڑا کہ نہ مردوں میں رہا نہ زندوں میں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ وہ قوت زائل ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ میں مذہب سے دور رہوں اور کبھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لوں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں، ظاہر ہے کہ اب وہ قوت مجھ سے چھن چکی ہے۔ نشاط دروازے کے قریب کھڑی ہوئی تمام گفتگو سن رہی تھی اور اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ خود ہی شرمائی جا رہی تھی۔ ادھر بیرسٹر صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے اور ان پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ ناصر اب اٹھنے کی فکر میں تھا اور جلد از جلد نشاط کو یہ مسرت انگیز خبر سنانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، مجھے اجازت ہے؟ اوہ، بیرسٹر صاحب چونکے۔ ذرا بیٹھو، ایک اہم نوعیت کی بات کہنا ابھی باقی ہے۔ مسٹر ناصر، تم جانتے ہو کہ میں ایک باعزت شخص ہوں، معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور مجھ جیسا شخص یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس کا داماد سزا یافتہ اور جیل سے بھاگا ہوا مجرم ہو۔ چچی؟ ناصر اچھل پڑا اور گھبرا کر بیرسٹر صاحب کی طرف دیکھنے لگا، جن کے خیالات لمحہ بھر میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار شدت سے نمودار ہونے لگے۔ بیرسٹر صاحب نے اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، میں ایک بیٹی کا باپ ہونے کے علاوہ ایک قانون دان بھی ہوں، اور جانتا ہوں کہ ایک مفرور مجرم کو چھپائے رکھنا، اسے گھر میں پناہ دینا اعانت جرم کے مترادف ہے۔ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں کسی حد تک انتظامی امور میں دخیل ہوں، اور مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ قانون کے احترام اور اس کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے حکومت سے تعاون کروں۔ آپ مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ ناصر نے چونک کر کہا۔ بیرسٹر صاحب کے بدلے ہوئے انداز نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ اطمینان سے میری بات سنو۔ بیرسٹر صاحب نرم لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم مجرم نہیں ہو۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ زیادہ خوش فہمی نہیں ہے، لیکن میں مردم شناس ہوں، انسان کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے جس طرح اپنے وجود کا یقین ہے، اس طرح اس بات کا بھی کامل یقین ہے کہ تم انسان ایک چوہے کو بھی ہلاک نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیان کردہ داستان سے قطع نظر میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم قاتل نہیں ہو، بلکہ ایک فرض شناس اور امن پسند شہری ہو۔ مگر ان تمام تعویلات کے باوجود تم قانون کی نظر میں مجرم ہو، اور پولیس کو تمہاری تلاش ہے۔ آج نہیں تو کل گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ چنانچہ میں نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا، پولیس تمہاری گرفتاری کے لیے پہنچنے والی ہوگی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ناصر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت نشاط بھی دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور باپ سے لپٹ کر حزیانی انداز میں چیخنے لگی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر صاحب نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے، بیٹی، قانون کے تقاضے پورے ہونے دو۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں ناصر کا دشمن نہیں ہوں، اسے تمہارے لیے منتخب کر چکا ہوں، لیکن بہر عنوان وہ مجرم ہے، اور مجرم کو قانون کی نظر سے پوشیدہ رکھنا میں اپنے مسلک اور ملکی قوانین سے غداری اور ضمیر کا بوجھ سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ناصر جرم کی تہمت اتار کر تمہارے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں نے اور میرے وکیل دوستوں نے ناصر کے کیس کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ناصر قاتل ہرگز نہیں ہے۔ مقدمے میں ایسے بے شمار پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر اسے نہایت آسانی سے بری کرایا جا سکتا۔ دراصل دفاع کمزور ہونے کے سبب ناصر کو سزا ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں یہ خود کو دوبارہ انصاف کے لیے پیش کر دے۔ جو شخص مجرم نہیں ہے اسے دنیا کا کوئی قانون سزا نہیں دے سکتا۔ میں کل ہی عدالت عالیہ میں ریٹ پٹیشن داخل کر دوں گا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ماہ کے اندر اندر اسے باعزت بری کرا لوں گا۔ یکا کال بیل کی آواز آئی اور سب چونک پڑے۔ بیرسٹر صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، شاید پولیس آ گئی۔